अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा वैंस और आप देख रहे हैं CTFST न्यूज़। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज है 17वां रमज़ान यानी 17वां रोज़ा। तो 17वें रोज़े की जो फजीलत है वो क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ ग़ज़वाए बद्र। ग़ज़वाए बद्र वो जंग है जिसको हम अज़ीम जंग का नाम देते हैं। ये वो जंग है जो इस्लाम की फ़तह के लिए लड़ी गई। इससे पहले की जंगें मालो दौलत के लिए लड़ी जाती थीं, लेकिन ये वो वाहिद जंग है जो इस्लाम की फ़तह के लिए लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद बहुत थोड़ी थी, जबकि कुफ़ार जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो नाज़रीन, अगर मैं शुरू करूँ जंग से पहले का मंज़र, तो वो कुछ इस तरह था कि 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा का दिन था। लड़ाई से पहले की एक रात जब आसमान पर 17वीं का चाँद नज़र आ रहा था, आसमान पर 17वीं का चाँद था और ज़मीन पर नूरे महताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आ रहा था। ये वो रात थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद अपने ख़ैमे में जाके बैठे तो सर बासजूद होके दुआओं में मशगूल हो गए। अपने सजदे में दुआएं करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 313 है, और जबकि कुफ़ार जो हैं वो एक बड़ी तादाद में हैं। उनके साथ लड़ना बहुत उस वक्त मुश्किल था, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की ताकत थी। तो उनको यकीन था कि वो ये जंग ज़रूर जीतेंगे, चाहे वो तादाद में कम ही थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में अल्लाह की नुसरत को आवाज़ दी, गिड़गिड़ा कर दुआएँ की। वो रात भी तारीख़ की अजीब रात थी। अहले ईमान इशा की नमाज के बाद दुआ व मनाजात, सरबा सजूद, नवाफिल तलावत करने में मसरूफ़ थे। किसी की आवाज़ में लहने दाऊदी का जादू था, तो किसी की आवाज़ हिचकी बन जाने से लर्ज़ा व तरसा थी। कोई सरबा सजूद था, कोई क़याम में खड़ा था। हिचकियाँ भी थीं और सिसकियाँ भी, उम्मीद भी थी और ईमान भी। दूसरी जानिब अहले कुफ्र के ख़ैमों का अगर ज़िक्र करें तो वहाँ पे अंगूरों की नफीस और ताज़ी शराब थी। वहाँ पे ख़वातीन के पैरों में पायल और उनकी छनकार थी। वहाँ पे ऊँट के गोश्त की कढ़ाइयाँ थीं। वहाँ पे सुराहियों के मुंह खुल चुके थे, जब पेट भर भर खा लेते तो सुराहियों को फेंक देते। वहाँ पे ये आलम था कि मुसलमानों को दबाव में लिया जा रहा था और मुसलमानों को ये दिखाया जा रहा था कि हम आपको हरा देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना था, क्योंकि मुसलमानों का जज्बा अपने इस्लाम की ताकत के साथ था। अगर हम दोनों जानिब का ज़िक्र करें कि एक जानिब कुफ़ार और दूसरी जानिब मुसलमान थे, तो मुसलमान अपनी दुआओं में मशगूल थे, मनाजात में मशगूल थे, कोई सजदे में था तो कोई क़याम में था। और अगर दूसरी जानिब कुफ़ार को देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कहके लगा रहे थे, वो आवाज़ें कस रहे थे, वो अशार पढ़ रहे थे, वो गाने गा रहे थे, वो रक़्स कर रहे थे। और उनकी ख़वातीन जब रक़्स कर रही थीं तो वहाँ पे नौजवान जो थे वो उस रक़्स में महसूर हो चुके थे और उसको इस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि जैसे यहाँ पे कोई इंजॉय का टाइम चल रहा है। अगर आज हम इस बारे में बात करते हैं खुले लफ्ज़ों में तो हम यही करेंगे कि वहाँ पे कोई इंजॉयमेंट जैसे चल रही है, शराबें पी जा रही थीं, खाने गाए जा रहे थे, गानों का रक़्स था, वहाँ पे डांस किया जा रहा था। और उनकी ख़वातीन जो थीं उनके सर पे दुपट्टे भी नहीं थे, जबकि जो मुस्लिम्स थे
ان کی خواتین جو تھیں وہ تو پیچھے ہی تھیں، لیکن وہ بھی دعاؤں میں مصروف تھیں کہ ہم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں اور اسلام کی فتح ہوگی۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے، ایک طرف آوازیں، گانے اور دوسری جانب عبادات تھیں۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ یہ منظر جب دیکھا جا رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاند جو ہے وہ سر پر آ گیا ہے، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ جو لوگ انگور کی نفیس شراب پیے ہوئے تھے وہ بھی تھک ہار کر سو چکے تھے، اور دوسری جانب جو مسلمان تھے وہ بھی عبادت میں اس قدر مصروف تھے اور سکون میں تھے عبادت کے ساتھ کہ وہ بھی سو چکے تھے۔ یہ وہ عالم تھا جس وقت چرند پرند کی نہ تو اڑنے کی آواز تھی اور نہ ہی چہچہانے کی آواز تھی، ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول صدیق اکبر کھڑے ہیں اور خیمے کے اندر آفتاب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اس خاموشی میں صرف اور صرف ایک ہی آواز ہے، اور وہ آواز ہے دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چاند کی کرنیں جو ہیں وہ خیموں میں داخل ہو رہی ہیں اور زمین پہ جو ہے وہ چہرہ مہتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ چہرہ مبارک پر آنسو جذب ہو رہے ہیں، کاندھے سے چادر بار بار نیچے گر رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار چادر کو اٹھا کے اپنے کاندھے پر رکھ رہے ہیں۔ ہچکی بن گئی ہے، ایسے میں سب سو گئے ہیں۔ ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی تھی؟ رات بھر سے کھڑے ہیں اور بار بار چادر کو اٹھاتے ہیں اور کاندھے پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خیمے کے دروازے پر صدیق اکبر تشریف فرما ہے اور خیمے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے، ہر طرف خاموشی ہے، اور اس خاموشی میں صرف ایک آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ آواز ہے دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب تھک ہار کر کفار اور مسلمان دونوں سو چکے، مسلمان دعائیں کر کے، عبادات کر کے، اور کفار رقص کر کے جب سو چکے، تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی جو دعاؤں میں مشغول تھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد کو آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ ان کی چادر بار بار کاندھے سے اتر رہی تھی اور وہ بار بار کاندھے پر اپنی چادر رکھ رہے تھے۔ آنسو اس طرح تھے جس طرح چہرے پہ موتی چمک رہے ہوں اور وہ آپ کے چہرے پر جذب ہو رہے تھے۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں سب سو جائیں وہاں ابو بکر سو جائیں؟ ابو بکر کو تو نیند نہیں آ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ایسے میں سرور دو عالم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، جبرائیل مدد کو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، دعائیں قبول کر لی گئی ہیں،
مناجات قبول کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر ہمیں مختلف احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ اپنے غرور و تکبر میں اپنا سر اٹھائے پھرتے ہیں، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی بدعا دینے سے منع کیا ہے، لیکن یہ وہ عالم تھا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور اس قدر ہو گئے تھے کہ ان کے جو لشکر کی تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تعداد کا اگر میں ذکر کروں تو 313 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، جبکہ کفار جو تھے وہ 1000 تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے، اٹامک بامز ہیں اور ہتھیار ہیں، بڑے سے بڑا ہتھیار ہے، آپ ایک فائر کرتے ہو اور کئی جانیں جو ہیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن تب یہ عالم تھا کہ صرف نیزہ بازی یا تلوار کشی سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، اور یہ اسلام کی جنگ تھی، اس میں تو ہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب آدھی سے زیادہ مسلم جو ہمارے لشکر کے لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب وقت آ چکا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ چکا ہے، ہماری مدد کا وقت آ چکا ہے، اسلام کو جتانے کا، اسلام کا پرچم لہرانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ تھے جن کو توڑنے سے بھی وہ نہ ٹوٹتے تھے، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جائیں تو تم ریت ہو جانا، اور جب کفار حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پہ آئے تو وہ پہاڑ جو تھے وہ ریت کے بن چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ آندھی چلا دو تاکہ وہ جو ریت ہے وہ اڑ کے کفار کی آنکھوں میں دھول مچا دے، اور کفار جو ہیں وہ حملہ نہ کر سکیں، وہ دیکھ نہ سکیں کہ مسلمان کہاں پہ ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح جب جنگ اینڈ پہ آئی، جب نظر آ رہا تھا کہ اب کفار کی جو آنکھیں ہیں ان میں دھول آ چکی ہے، جو پہاڑ ہیں وہ ریت کے بن چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اگر آج ان میں سے کوئی ایک بھی بچ گیا۔ تو ناظرین، اس طرح اسلام کی فتح ہوئی اور جنگ بدر کو عظیم جنگ بدر کا نام دے دیا گیا۔